अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज के वीज़ा वीज़ शुरू करने से पहले जो हमने पिछले प्रोग्राम में एक सवाल किया था उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूं। तो पिछले प्रोग्राम में हमने ये सवाल किया था कि हवाई जहाज़ में सवार होते वक्त पैसेंजर्स को और बाएं तरफ के जो डोर है वो खोल कर क्यों सवार किया जाता है और उनको बाएं तरफ के डोरों से ही क्यों उतारा जाता है, दाएं तरफ के डोर क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते। हत्ता कि जो पायलट्स बैठते हैं वो भी बाएं तरफ के डोर्स ओपन करके वहाँ से बैठते हैं, जबकि राइट वाले जो डोर्स हैं वो क्लोज रखे जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि चूंकि राइट साइड जो जहाज़ की होती है उसमें बहुत सारे आलात लगे होते हैं जिनमें रिफ्यूलिंग सिस्टम वहाँ लगा होता है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि कई दफ़ा ये होता है कि जब आप सवार हो रहे होते हो तो राइट हैंड साइड से जहाज़ में फ्यूलिंग की जा रही होती है, या फिर ये होता है कि वहाँ से कार्गो जो है वो लोड किया जा रहा होता है। तो मकसद सिर्फ ये है कि इस तरफ चूँकि कार्गो भी लोड हो रहा होता है, जहाज़ की फ्यूलिंग भी हो रही होती है। तो इस वजह से जो पैसेंजर्स हैं और जो पायलट है वो जहाज़ के बाएं तरफ वाले जो डोर्स हैं वही इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज का प्रोग्राम दरअसल एक इंदुनाक किस्म की रिपोर्ट पर मबनी है और बड़ी ही दुख देने वाली रिपोर्ट है जो यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने की तवसत से मसूल हुई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों से गुजारिश की जाती है कि वो खुद या अपने किसी भाई बेटे को इस तरफ गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर जाम के भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आग से खेलने के मुतरादफ है। यूनान और तुर्की का बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और सरहदी इलाकों में बॉर्डर गार्ड की भारी नफरी मौजूद होती है और गैर कानूनी नकलो हमल जो है उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। बॉर्डर के करीब दूसरे रोज़ मतलब हर दूसरे तीसरे रोज़ एक हादसा होता रहता है, ट्रैफिक हादसा, ठीक है। और उस हादसा में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। हर 5 में से 3 की हलाकत जो है वो सरहद में जो बॉर्डर के करीब एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना एक ख़तरनाक खेल है जो हम लोग बगैर सोचे समझे खेलते हैं। और उसके अलावा जो है वो रास्ते में जो दरिया होता है, रूस होता है, एवरूस, उसमें भी लोग जो है डूब कर अपनी जानें जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो इस सूरत हाल में हादसात और दरिया के ज़रिए बहुत सारी हलाकतें होती हैं और बर्फ़ की शिद्दत की वजह से भी बहुत सारी हलाकतें होती हैं, जिनमें अक्सर औक़ात ये होता है कि वो लाशें और जो होती हैं उनकी शिनाख्त भी मुमकिन नहीं होती है। तो पाकिस्तानी सफारतखाना जो यूनान में है वो तो अपने तौर पे बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन होता ये है कि जब लोग हमारे वहाँ पे जाते हैं और जो लोग पहुँच जाते हैं और गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फ़ौरी तौर पर वो असाइलम की एप्लीकेशन डाल देते हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कि हमें मुल्क में ख़तरा है या वट एवर जो भी है, जान हमारे जाने का ख़तरा है तो हम जान पर खेल के वहाँ से भाग के आएँ। तो जब वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे देते हैं असाइलम की, तो पाकिस्तानी सफारतखाना जो एथेंस में है वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उस मुल्क के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है और वो एक्सेस नहीं देती है गवर्नमेंट यूनान की कि ऐसे बंदों से पाकिस्तान का कोई अदारा मुलाकात करे। और डीएनए टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं लाशों के, ठीक है। और बगैर डीएनए टेस्ट के कोई लाश पाकिस्तान भेजी नहीं जा सकती, जिसके बायस 3 से 6 महीने तक लाशें वहाँ रहती हैं और उनकी हालत ज़ार का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उनके जो पीछे पेरेंट्स होते हैं, जो पीछे बहन भाई होते हैं, जो पीछे रिश्तेदार होते हैं, अहल व अयाल होते हैं, बाज़ तो शादीशुदा लोग चले जाते हैं, बाज़ बहुत ही कम उम्र के लोग जाते हैं। तो उनकी आप देख लें कि उन्हें पता चल गया कि 6 माह पहले या 3 माह पहले उनके किसी प्यारे की हलाकत जो है वो यूनान में हुई है और वो लाश का इंतज़ार करते करते कई माह में अपने आप को बड़ी कठिन मतलब सूरत हाल से गुजारते हैं। अभी पिछले दिनों ये हुआ कि एक लड़के की बाकियात जो थी वो डीएनए टेस्ट के साथ वजह से उसकी शिनाख्त करवाई गई और उसकी बाकियात को पाकिस्तान पहुंचाने तक 6 महीने का अरसा लग गया। सरहदी इलाकों से यूनान के दूसरे शहरों और कस्बों की तरफ गाड़ी में सफ़र करने वाले अफराद अगर पकड़े जाएं तो उनमें से अक्सर पर इंसानी स्मगलिंग का केस कर दिया जाता है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जो लोग आपको लेके जाते हैं
وہ آپ کو اسمگلر بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لے کے آئے ہیں۔ اب وہ جو اسمگلرز ہوتے ہیں وہ وہاں کی زبان جانتے ہیں، وہاں کے راستے جانتے ہیں، اور وہ خود باہر نکلتے ہیں، اور جو بندہ ہوتا ہے جو مطلب اس ظلم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، بارڈر جمپ کر کے ان ٹریفکرز کے ہاتھوں لگ کے وہ جا رہا ہوتا ہے، اسے تو زبان بھی نہیں آتی، اور اسے ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ انسانی اسمگلر بتا دیتے ہیں، ٹریفکر بتا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اسے 10 سال قید اور بہت لمبی لمبی سزائیں ہو جاتی ہیں، اور جو بندے ایز اے وکٹم ظاہر ہوتے ہیں وہ اصل میں انسانی اسمگلر ہوتے ہیں، اور وہ آسانی سے بچ نکلتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی بے گناہی جو ہے یہ بالکل بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سرحد پار کرتے وقت پولیس کے بچ جاتے ہیں ان کو چھپ کر رہنا پڑتا ہے، اور جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا پڑتا ہے، ان علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کی اکثر کی لاشیں جنگلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر آباد علاقوں سے ملتی ہیں، لاشیں مسخ ہوتی ہیں یا جانوروں کی خوراک بن چکی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکا پولیس کے راستے سے بھاگ نکلا تھا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ کہ وہ پولیس کے راستے سے بھاگ گیا، لیکن اگر برف جو تھی اس میں وہ نیم مردہ حالت میں پایا گیا، بے ہوش پایا گیا، تو اس کی جان بچانے کے لیے اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں دونوں کاٹنے پڑ گئے۔ تو آپ دیکھ لیں اس کی زندگی جو پیچھے ہے وہ کیا ہے۔ تو غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے یا غیر قانونی طور پر آنے والے افراد کو کام ملنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسائلم کیمپس جو ہیں، حراستی کیمپس ہیں، اس میں اندر ڈیٹینشن سینٹر آپ کہہ لیں، تو ڈیٹینشن سینٹر میں ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے باہر نکلنے میں 6 سے 14-15 مہینے تک بلکہ 18 مہینے لگ جاتے ہیں، اور جو اسائلم آپ کی سکسیسفل ہوتی ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ 1% ہے، یعنی کہ 100 میں سے 99 اپلیکیشن جو ہیں وہ انسکسیسفل ہوتی ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور ان کو ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ صورتحال یہاں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ قرض لے کر گئے ہوتے ہیں، فیملی ان کو واپس آنے دینا نہیں چاہتی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ اپنی اسائلم کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کام نہیں ملتا، صورتحال انتہائی گھمبیر اور کٹھن ہوتی ہے، اور ایسی ایسی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو وہاں کے سرمایہ دار لوگ ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتے ہیں، ان سے 12 گھنٹے مزدوری لیتے ہیں، ان کو 20 سے 25 یورو جو اجرت دیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی نہیں دیتے ہیں، کہ جاؤ تم جو کرنا ہے کر لو، تم تو ایلیگل بندے ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان میں سے کیا میں نے خود جب پچھلے لاسٹ ٹائم میں ترکی گیا، بلکہ فرسٹ ٹائم جب ترکی گیا تھا، تو اس میں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ پاکستانی لوگ رہ رہے تھے، تو میں نے کہا چلو جا کے دیکھ لوں ان کو، تو چونکہ وہ انلیگل تھے، وہ بارڈر کراس کرنے والے لوگ تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کی صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے۔ وہ 3 کمروں کے فلیٹ میں رہ رہے تھے، بیسیکلی 2 کمروں کا فلیٹ تھا، ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا، تو 2 کمرے اور ایک چھوٹے سٹور روم میں پتہ ہے کتنے بندے رہ رہے تھے، 17 پیپل، 17 بندے رہ رہے تھے اس کے اندر، اور جو ان کا میں نے کچن دیکھا ہے، انٹرنس کے ساتھ ہی ان کا کچن اور باتھ تھا، اب باتھ اتنا گندا اور اٹا ہوا تھا کہ باتھ سے پانی نکل کے کچن میں داخل ہو گیا تھا، اور آپ مجھے بتائیں کہ وہاں وہ بیچارے کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ بیماری کیسے پھیلاتے ہوں گے، اور یہ کہ ان ملکوں میں یہ ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے اس کو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور جہاں سے آگے اٹلی اور اسپین دیگر یورپین ممالک میں جانا تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہے، اور قانون اگر آپ وہاں پہ اتنے سکسیسفل ہیں، 1% ہو بھی گئے ہیں، تو وہاں کے ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 7 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ 7 سال کس طرح گزرتے ہیں یہ تو وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، جس پہ یہ قیامت گزری ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے یعنی کہ 99% آپ دیکھیں ڈیپورٹیشن کی، آپ پرسنٹیج دیکھیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، چلے فوری طور پر نہ ہوئے، 6 مہینے کے بعد ہو گئے، 18 مہینے کے بعد ہو گئے، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونان اور بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ وہاں جو کچھ ریسسٹ لوگ گورے بھی ہیں، مطلب کچھ یورپین ریسسٹ ہیں جو ایشینز کو پسند نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور وہ گروپس میں ہوتے ہیں اور ہمارے بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یونان اور ترکی میں ایجنٹ اغوا برائے تاوان کے گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں۔
یعنی کہ وہاں جب بندہ یہاں سے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم تو جی ہمیں اتنے تھوڑے سے پیسے دے دو ہم تمہیں لے جائیں گے، لیکن ترکی جا کے بندے کو اغوا کر کے اپنے پریمسز کے اندر اسے قید کر لیتے ہیں، اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، اور اسے گھر کہتے ہیں گھر والوں سے اتنے پیسے منگواؤ، تو وہ بیچارے گھر والے پیچھے اپنے بچے کی جان کی خاطر وہ پیسے کسی نہ کسی طرح سے بھیجتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایجنٹوں کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے، کئی بار ایک دفعہ کر دی دوبارہ پھر کرنی پڑتی ہے، تیسری دفعہ پھر کرنی پڑتی ہے، اور اکثر کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل تک کر دیا جاتا ہے، لاش کے ٹکڑے کر کے چھپا دیے جاتے ہیں۔ یونان میں فراڈ، قتل، چوری، اغوا کاری اور دیگر جرائم عروج پر ہیں۔ اب اپنے پیاروں پر رحم کریں اور ان کو غیر قانونی طور پر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے ڈسکریج کریں، ان کے لیے انکریج نہ کریں، کیونکہ اکثر وہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے، کچھ لڑکوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بڑی سیلفیاں وہ بیچز پہ اور اس طرح بھیجتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے اندر کا جو محرومی ہے وہ ایسے ہی اپنے آپ کو دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے صورتحال بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ یونان میں سفید فام نسل گروپ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر غیر قانونی طور پر کم سن پاکستانی شہری آتے ہیں جن کی عمریں 11 سے 18 سال تک ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر جیلوں کے راستی کیمپوں میں یا پرکٹھن راستوں میں جنسی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے کہ ایسے کم عمر لڑکے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایجنٹ حضرات نہ صرف ملوث ہوتے ہیں، دیگر لوگ نہ صرف ملوث ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جانے والے بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر اس کے بعد جب ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں تک صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ پھر پراسٹیٹیوشن کی طرف چل نکلتے ہیں۔ اور ایتھنز میں امونایا کے علاقے میں پاکستانی لڑکے سیٹیاں بجا بجا کے کسٹمرز کو متوجہ کرتے ہیں، دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے، اپنے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور نہ صرف ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے، ان کی وہ جو لڑکے یہاں سے گئے ہیں ان کی زندگیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور ان کو 10-20 یورو جو ہے معاوضہ ملتا ہے بدقسمتی سے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات اور لمحہ فکریہ ہے۔ اکثر افراد چاہے جس عمر کے بھی ہوں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 2010 سے لے کے 2019 میں آنے والے غیر ملکی تارکین وطن میں سے 60% دماغی طور پر صحت مند نہیں رہتے۔ اکثر نے یونان آنے کے لیے پاکستان میں قرض لیا ہوتا ہے، ان کے گھر والے ان کو واپس بلوانا چاہتے ہیں مگر ان کا دماغی توازن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں جاتے۔ واپس جانے میں کوئی شرم نہیں، اپنے پیاروں کا احساس کریں۔ یہ ساری باتیں کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ گزری ہیں۔ تو اس طرح جو ہمارا وہاں پہ یونان میں سفارتخانہ ہے اس نے اپنی جو رپورٹ جو ہے ہمیں بھیجی ہے، اور اس رپورٹ میں انتہائی اور کچھ چیزیں جو میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا ہوں۔ اب میں کیا بتاؤں کہ قتل، جنسی زیادتی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بھیانک سٹوریز ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ تو خدا کے لیے اپنے پیاروں پر رحم کریں، گھر کی رخصوں کی کھا لیں، یہاں پر بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ترقی کرنے کی خواہش ہے۔ آپ مزدور نہ بنیں، انٹرپرینئر بنیں، چھوٹا موٹا کاروبار کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور آج پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، اور آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سب سے جو فرسٹ ٹائم کسی امریکی صدر نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا اس امریکی صدر کا نام بتائیے، اور اس کا جواب اگر آپ دے سکے تو بہتر۔ اور یہ میں نے آسان سوال اس لیے کیا ہے کہ پچھلے سوال کا ابھی تک مجھے صحیح جواب نہیں ملا تھا، تو میں نے اس لیے آج یہ جو سوال چوز کیا ہے یہ آسان سوال ہے کہ سب سے پہلے استعفیٰ دینے والے امریکی صدر کا نام بتائیں، اور اس کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوں گا، اور جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہوں گا ان کا نام بھی شامل کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہباں۔